दारुस्सलाम स्टूडियो की जानिब से सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लीजिए, इस बार आप सुन रहे हैं मैं लौट कर आऊंगा। जी हां, ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई दुनिया अल्लाह का बेटा कहती है। वो अपनी इंजीलों के जरिए यही तालीम साबित करते हैं, जबकि ऐसा कहना शिर्क अजीम है। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद में ये बात वाज़ेह की गई है। ईसाई दुनिया कुरान मजीद को तो नहीं मानती, लेकिन वो अपनी इंजीलों का भी इनकार करती है। ये सीधी सुनकर आप पर यह बात रोजे रोशन की तरह वाज़ेह हो जाएगी। ड्रामाई अंदाज की सौती पेशकश, जिसमें आप बहुत ज्यादा दिलचस्पी महसूस करेंगे और इसमें डूब कर रह जाएंगे। ये पेशकश दारुस्सलाम स्टूडियो की है, जो दारुस्सलाम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का ही एक ज़ेली इदारा है। इस नए सिलसिले को पेश कर रहे हैं मोहम्मद तारिक शाहिद और हबीब किब्रिया। लीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी आप अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुनिए। ये तज़किरा पुकार पुकार कर ऐलान कर रहा है कि तमाम आसमानी कुतुब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल के तौर पर मबूस होने की पेशगोइयां मौजूद थीं, जिनको बातिल कुव्वतों ने मिटा दिया। इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद फिर भी कुछ न कुछ बाकी रह गया। ये हकीकत इसी बचे हुए मवाद की कहानी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का वाज़ेह इरशाद है, ऐ ईमान वालो, तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर तुम में से किसी ने इनको अपना दोस्त बनाया तो वो भी इन्हीं में से होगा। यकीनन अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। ये बात अल्लाह ताला के इरशाद मुबारक से बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि यहूदी और ईसाई मुसलमानों के दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। हम इन सीडीज में आपको इनकी साजिशों और सही दीन से रूगर्दानी के वाकयात सुना रहे हैं। एक सीडी में यहूदी साजिश कार फरमा है तो दूसरी में ईसाइयों की साजिश तश्त अज़बाम होती है। और ये सब कुछ कुरान करीम और सही अहादीस की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। जरूरत इस अम्र की है कि मुसलमान कौम इनकी साजिशों से खूब आगाह हो, ताकि न सिर्फ अपना दीन इनकी आलूगियों से बचा सके, बल्कि हम इन लोगों को सही दीन भी पेश कर सके। यही इन दो सीडीज का मकसद है। तो आइए इस सिलसिले की पहली सीडी सुनते हैं, मैं लौट कर आऊंगा। सर, खुदाई के दौरान एक लाइब्रेरी मिली है, बहुत पुरानी। भैया, सारे कदीमा वालों को पुरानी चीजें नहीं मिलेंगी तो क्या नई मिलेंगी? और फिर हमने जो दफनशुदा शहर दरियाफ्त किया है, वो शहर भी तो 1800-1900 साल पुराना है। खैर, ये अच्छी बात है कि इस शहर में एक लाइब्रेरी भी मिल गई है। अब इस शहर के बारे में हम बहुत ज्यादा मालूमात हासिल कर सकेंगे। तुम लोग इन तमाम किताबों को बहुत एहतियात से वहां से निकालो। किताबें बहुत ज्यादा बोसीदा होंगी, लेकिन कोई किताब भी जाया ना हो सकता है आज की दुनिया के लिए इस लाइब्रेरी में से कुछ नादिर कुतुब मिल जाए। दूसरी ये कि हमारे मुल्क को इस लाइब्रेरी की दरियाफ्त से शोहरत भी हासिल होगी। मैं थोड़ी देर तक वहां आऊंगा और इन कुतुब का जायजा लूंगा। वैसे मेरा ख्याल है पुराने उलूम और जबानों के माहिरीन की खिदमत हमें हासिल करना होंगी। जाहिर है वो कुतुब हमारी जबान उर्दू में तो होंगी नहीं। मैं फोन करके अपने दो एक दोस्तों को बुलाता हूँ, वो मुख्तलिफ जबानों के माहिर हैं, हमारी मदद करेंगे। बहुत बेहतर प्रोफेसर साहब, उसामा और हमजा वहीं मौजूद हैं। हम तीनों मिलकर ये काम कर लेंगे, आप मुतमईन रहिए। शुक्रिया। मैं प्रोफेसर साहब को बताया हूँ, वो पुरानी जुबानें जानने वाले चंद दोस्तों को बुला रहे हैं, फिर इन किताबों का जायजा लिया जाएगा। प्रोफेसर साहब का ख्याल है हमारे हाथ एक नादिर खजाना लगा है। बहुत खूब माइकल, आओ हमारी मदद करो। किताबें बहुत ज्यादा वजनी है। दरअसल ये हाथ की तहरीक करता है। ऐसा लगता है 1800-1900 साल पहले यहाँ एक पूरा शहर आबाद था। वो लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन उस वक्त छापा खाना इजाद नहीं हुआ था। कुतुब हाथ से लिखी जाती थी।
بھلا ہاتھ سے لکھی جانے والی کتب وزنی نہیں ہوں گی تو کیا ہلکی پھلکی ہوں گی؟ اوہو، ذرا اس کتاب کو اٹھانے میں میری مدد کرو ساما، یہ تو کچھ زیادہ ہی وزنی ہے۔ اچھا میں پکڑتا ہوں۔ لکڑی کی سیڑھی کے ذریعے اس کو اوپر لے جانا آسان کام نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہاتھ سے چھوٹ گئی تو درست حال میں نہیں رہ جائے گی۔ انشاءاللہ ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس کو اوپر لے ہی آئے۔ ذرا دیکھو تو صحیح یہ کون سی زبان میں ہے؟ مائیکل، بھلا تم کون کون سی زبان جانتے ہو؟ انگریزی، اردو، فارسی اور بس۔ لیکن یہ تو کوئی اور ہی زبان ہے، کافی بڑے بڑے حروف ہیں، کتاب بہت زیادہ پوشیدہ بھی ہے۔ لیجئے، پروفیسر عابد اپنے 2 دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ ضرور پرانی زبانوں کے ماہر ہوں گے۔ بھائی یہ کیا، تم ابھی تک صرف چند کتابیں ہی اوپر لائے ہو؟ معاف کیجیے گا پروفیسر صاحب، کتابیں بہت زیادہ وزنی ہیں اور پھر لکڑی کی سیڑھی کے ذریعے اوپر تک لانا اتنا آسان کام نہیں۔ اوہو، یہ تو واقعی بہت وزنی کتاب ہے، بہت بڑی، ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ یہ میرے ساتھ میرے دوست پروفیسر عبداللہ ہے اور یہ ہیں پروفیسر جان، دونوں پرانی زبانوں کے ماہر ہیں۔ میری درخواست پر یہاں آئے ہیں تاکہ ان سے ان کتب کے بارے میں ہم مفید معلومات حاصل کر سکیں۔ پروفیسر صاحبان، آپ ذرا ان کتب کو دیکھیے، ہو سکتا ہے ہم کچھ نادر چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ پوری دنیا اس شہر کی دریافت پر حیرت زدہ رہ جائے اور چاروں طرف سے لوگ اس شہر کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ ہمیں پہلے سے تیاری تو کرنا ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے پروفیسر عبداللہ؟ آپ نے بجا فرمایا، ہماری طرف سے آپ بے فکر رہیں، اس کام میں آپ کی پوری مدد کریں گے۔ کیوں پروفیسر جان؟ بالکل بالکل، ہم سے جو ہو سکا کریں گے۔ اسامہ، حمزہ، مائیکل، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم ایک طرف بیٹھ کر ان کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ بہت بہتر سر۔ اوہو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں پروفیسر؟ کیا نظر آ گیا آپ کو؟ یہ سب سے بڑی اور وزنی کتاب اطالی زبان میں ہے۔ یہ زبان 2000 سال پرانی ہے۔ آج دنیا میں اس زبان کو جاننے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ آپ کو یہ جان کر مسرت ہوگی کہ میں کسی قدر اطالی زبان جانتا ہوں، اور آپ کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے آپ کو بھی اطالی زبان آتی ہے۔ اس پہ شک نہیں۔ تب تو کام آسان ہو گیا، آپ دونوں مل کر اس کتاب کو کسی حد تک تو پڑھ ہی سکیں گے اور ہم اس شہر کے بارے میں درست ترین معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ویسے میرا خیال ہے یہ 18 یا 1900 سال پرانا شہر ہے اور غالباً زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھنس گیا تھا۔ تاہم جو باتیں ہمیں کتابوں سے ملیں گی وہ زیادہ قابل اعتماد ہوگی۔ آپ نے درست فرمایا، آپ اپنا کام کریں، ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں، جو ہی کوئی خاص بات معلوم ہوئی آپ کو آواز دے لیں گے۔ شکریہ، بہت بہت۔ اوہو پروفیسر صاحب، یہ تو انجیل ہے، ذرا دیکھیں۔ انجیل؟ ہاں واقعی یہ انجیل ہے۔ گویا ہمارے ہاتھ انجیل کا بہت پرانا نسخہ لگ گیا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اب ہم مسلم دنیا کو بتائیں گے، دکھائیں گے کہ ہم درست راستے پر ہیں۔ اور یہ جو مسلمانوں نے باتیں بنا رکھی ہیں کہ انجیل کو بدل دیا گیا، اس میں تحریف کر دی گئی، رد و بدل کر دیا گیا، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ پروفیسر عبداللہ، یہ نسخہ میں نے دریافت نہیں کیا، آپ کے ملک کے محکمہ آثار قدیمہ نے اپنے ملک میں ایک دفن شدہ شہر دریافت کیا ہے۔ یہ نسخہ تو اس دفن شدہ شہر کی ایک لائبریری سے ملا ہے۔ اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ انجیل عیسائیوں کا ایک ڈرامہ ہے۔ پروفیسر عبداللہ، اب آپ کی سٹی کیوں گم ہو گئی؟ اب وقت آیا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے کا۔ حقیقت سب کے سامنے کھل کر آئے گی۔ مسلمان بہت شور مچاتے ہیں
کہ ہمارا قرآن کہتا ہے انجیل اور توریت میں تحریف کر دی گئی ہے۔ اب ہم بتائیں گے مسلمانوں کو، آؤ دیکھ لو 1800-1900 سال پہلے کی انجیل بھی بالکل وہی ہے جو آج ہمارے پاس ہے۔ پرانی انجیل میں اور نئی انجیل میں سرے منہ فرق نہیں۔ ہاں پروفیسر عبداللہ، اب نظر آئیں گے تمہیں دن میں تارے، مگر یوں مزہ نہیں آئے گا۔ میں پروفیسر عابد کو بلاتا ہوں، ان کے ساتھ مہدی بھی آ جائے۔ وہ عیسائی ہیں، گویا اس وقت یہاں 2 عیسائی ہیں، باقی مسلمان، لیکن آج ان 2 عیسائیوں کو پوری مسلم دنیا پر فتح حاصل ہو جائے گی۔ پروفیسر عابد صاحب ادھر آئیے، اپنے ساتھ اسامہ اور حمزہ اور مائیکل کو بھی لے آئیے۔ یہ تو ایک بہت زبردست چیز ہاتھ لگی ہے ہمارے، اب آئے گا مزہ۔ ارے بھائی آپ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں؟ میں آپ لوگوں کی موجودگی میں ہی اس کے برق الٹوں گا اور پھر آپ کو یہ انجیل پڑھ کر سناؤں گا۔ ہمارے پروفیسر جان خیر تو ہے؟ ہاں بالکل، ہمارے لیے تو خیر ہی خیر ہے، آپ کے بارے میں کہہ نہیں سکتا۔ آپ کا تھوڑی دیر بعد کیا حال ہوگا؟ لیجیے ہم آ گئے، اب بتائیں بات کیا ہے؟ یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں اطالی زبان میں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی اطالی زبان جانتا ہوں اور پروفیسر عبداللہ بھی جانتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں اس زبان پر عبور نہیں، مگر پھر بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور چونکا دینے والی خبر سنیے، یہ انجیل ہے، انجیل 1800 سال پہلے ہاتھ سے تحریر کی گئی انجیل۔ کیا واقعی؟ ہاں، اپنے پروفیسر عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھیے، کیا آپ کو ان کا رنگ اڑا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس میں رنگ اڑنے کی کون سی بات ہے بھلا؟ آپ کا ذہن اس طرف نہیں گیا پروفیسر صاحب، آپ کو تو بس آثار قدیمہ سے دلچسپی ہے۔ غور فرمائیں، مسلمان دنیا کا ہماری موجودہ انجیلوں پر اعتراض ہے کہ ان میں تبدیلیاں کر دی گئی، تحریف کر دی گئی ہے، اور اب یہ اپنی اصلی حالت میں دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ہمارا قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے انجیل اور توریت کو بدل دیا۔ سو آج آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہ اچھا ہوا آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلا لیا، میں یہاں نہ ہوتا تو آپ لوگ اس انجیل کو غائب کر دیتے۔ پروفیسر عبداللہ، اس انجیل کو اب میں نہیں آپ پڑھیں گے، ورنہ یہ آپ کے ساتھی کہہ سکتے ہیں میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں پروفیسر عبداللہ صاحب؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس سوال کے جواب پروفیسر عابد دیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہے، اسی طرح اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں بھی ہمیں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر بھی مکمل طور پر یقین ہے، اس لیے ہم یہی کہیں گے۔ آپ اس انجیل کو پڑھیں۔ آپ بات کو سمجھے نہیں، یہ شہر 18 یا 1900 سال پہلے زمین میں دھسا تھا، یہ کتب اس بات کا ثبوت ہے۔ اسی طرح یہ انجیل جو لائبریری کی دوسری کتب کے ساتھ ملی ہے 18 یا 1900 سال پرانی ہے۔ اس وقت آپ لوگوں کے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد آئے۔ اس وقت جو انجیلیں عیسائی دنیا کے پاس تھی ان کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ان میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں تبدیلیوں کا عمل تو بعد میں شروع ہوا ہوگا، یہ کتاب تو محفوظ ہوگی نا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ تبدیلیاں کب عمل میں آئیں، لیکن ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے اٹھائے جانے کے بعد ہی ایسا ہوا ہوگا۔ ان کے اٹھائے جانے کے کتنا عرصہ بعد ایسا ہوا یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، میں پڑھتا ہوں۔ یہ انجیل لکھنے والے نے اپنا نام شروع میں لکھا ہے، اس نے اس انجیل کا نام اپنے نام پر رکھا، لہذا اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہے انجیل برناباس۔ انجیل برناباس؟ ہاں جناب، یہی نام ہے اس انجیل کا۔ لیکن آپ کے ہاں تو 4 انجیلیں رائج ہیں، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا اور انجیل مرقس۔ میں یہی تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس انجیل سے دنیا لا علم ہے،
لیکن برناباس کے نام سے عیسائی دنیا پوری باخبر ہے۔ برناباس یسوع مسیح کے حواری تھے، جس طرح مسیح بھی حواری تھے۔ اب ظاہر ہے یہ تو سنہ عیسوی کے بالکل شروع میں ہی لکھی گئی تھی، چھاپا خانہ اس زمانے میں تھا نہیں۔ گویا اس وقت ہمارے پاس جو انجیل ہے وہ برناباس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے درست ہونے میں بھلا کون شک کر سکتا ہے؟ آپ لوگ میری بات تو سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں پروفیسر صاحب، ہم بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ آج کیا تاریخ ہے بھلا؟ جی آج 1 جنوری 1907 ہے۔ گویا قریباً 1900 سال گزر گئے اس انجیل کو لکھے ہوئے۔ باقی 4 انجیلوں کے بارے میں آپ مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں تبدیلیاں کر دی گئی، لیکن یہ انجیل تو خود برناباس کے ہاتھ کی تحریر کردہ ہمارے ہاتھ لگی ہے۔ اس میں تو کوئی تبدیلیاں نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زلزلے کی وجہ سے یہ انجیل اس شہر کے ساتھ دفن ہو گئی تھی، اسی لیے محفوظ رہی۔ یہ بات تو آپ لوگوں کو تسلیم کر لینی چاہیے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ گویا موجودہ دنیا اس انجیل سے بلکہ اس کے نام سے بھی آگاہ نہیں۔ دیکھیے جناب، ہم تو بس سیدھی سادی ایک ہی بات جانتے ہیں، یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر صرف ایک انجیل نازل ہوئی تھی، نہ کہ 4-5 انجیلیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن یسوع مسیح کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے حواریوں نے الگ الگ ان کے حالات لکھے۔ ان انجیلوں کو انہوں نے اپنے اپنے نام سے منسوب کر دیا۔ یہ ہے اصل واقعہ۔ چلیے خیر، اب آپ کیا کہتے ہیں یہ فرمائیں۔ آج اللہ نے اس بات کا موقع عنایت فرما دیا ہے کہ ہم اپنے دین کو حق پر ثابت کر دیں۔ مسلمان دنیا ہم پر مشرک ہونے کا الزام عائد کرتی ہے، کہتی ہے یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ایسا کہنا شرک ہے۔ سو یہ انجیل آج فیصلہ کرے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں۔ اتفاق سے یہاں میرا ہم مذہب مائیکل بھی موجود ہے، لیکن بہتر ہوتا یہاں اخباری دنیا کے کچھ لوگ بھی ہوتے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا پروفیسر عابد صاحب؟ آپ ان لوگوں کو بھی بلا لیں، ہم اس وقت تک اس انجیل کا ورق نہیں الٹیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے اللہ پر، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید پر پورا یقین ہے۔ ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور قرآن مجید تو شروع ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بس یہ بات میں آپ کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ ہمیں آج وہ انجیل مل گئی ہے جس میں تحریف نہیں ہو سکی۔ آپ اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں نا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے، تاہم 100% یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس پر کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ برناباس حواری کا نام ہماری انجیلوں میں ملتا ہے۔ خیر، ہم آپ کی خواہش ضرور پوری کریں گے۔ میں اخباری نمائندوں کو بلا لیتا ہوں۔ تب پھر ہم اس وقت تک یہیں موجود رہیں گے، یہ کتاب بند رہے گی۔ اچھی بات ہے، میں ان کی طرف آدمی روانہ کرتا ہوں۔ لیجئے، اخباری نمائندے آ گئے، اب شروع کریں کتاب۔ ایسے نہیں، پہلے ساری صورتحال ان لوگوں کو بتائی جائے گی۔ میرا خیال ہے میرے آدمیوں نے راستے میں انہیں بتا دیا ہوگا۔ اس کے باوجود میں وضاحت کرنا پسند کروں گا۔ آپ کی مرضی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ السلام علیکم جناب، ہم اخباری نمائندے ہیں۔ ہم نے سنا ہے اس شہر کی کھدائی کے دوران ہاتھ سے تحریر کردہ ایک انجیل آپ لوگوں کے ہاتھ لگی ہے۔ ہاں جناب، یہی بات ہے۔ پہلے میں وضاحت کروں گا، پھر آپ لوگوں کے سامنے انجیل پڑھی جائے گی۔ یہ ایطالی زبان میں ہے۔ اتفاق سے میں یہ زبان جانتا ہوں، میں عیسائی ہوں، جبکہ یہاں پروفیسر عبداللہ بھی موجود ہیں، یہ مسلمان ہیں اور ایطالی زبان جانتے ہیں۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور قیامت کے نزدیک وہ آسمان سے نازل ہوں گے، جبکہ ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اپنی انجیلوں میں کوئی رد و بدل نہیں مانتے۔ آپ صورتحال سمجھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل۔ تب پھر نوٹ فرما لیں، یہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے حواری برناباس نے لکھی تھی،
موجودہ چاروں انجیلوں کے بارے میں تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے. اس انجیل کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا. آپ کی بات بجا ہے. تب پھر ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. کتاب میں شروع کروں گا. پروفیسر عبداللہ کتاب پر نظر رکھیں گے. اگر میں کسی جگہ ترجمے میں گڑبڑ کروں تو یہ فوراً ٹوک دیں. کیا آپ ایسا کر سکیں گے پروفیسر عبداللہ؟ انشاءاللہ. میری اخباری نمائندوں سے درخواست ہے وہ اس کتاب کی اس کے اوراق کی چند تصاویر لے لیں. اخبارات میں خبروں کے ساتھ آپ اس تصویر کو بھی شائع کر سکیں گے. آپ فکر نہ کریں، ہم اپنا کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. ہم ذرا تیاری مکمل کر لیں. کیا میں شروع کروں اور آپ لوگوں سے امید رکھوں کہ رپورٹنگ میں کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے؟ جو اس کتاب میں لکھا ہے وہی اخبارات میں شائع کریں گے. آپ فکر نہ کریں، ہم پر آپ جانبداری کا الزام نہیں لگا سکیں گے. بہت خوب، بہت خوب. خوشی ہوئی آپ کی بات سن کر. یہ لیجئے، میں ورق الٹتا ہوں. اب اللہ کی قدرت دیکھیے. شروع میں کتاب کا مقدمہ لکھا ہوا ہے. برناباس اپنے پڑھنے والوں کو مخاطب کر کے لکھ رہے ہیں، روئے زمین کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتا ہوں اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے یسوع مسیح کو بھیج کر ہماری خبر گیری فرمائی. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے. یسوع مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ ہاں اسامہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع مسیح کہتے ہیں. کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں؟ ضرور، کیوں نہیں. ہم سب یہاں بات کو سمجھنے ہی کے لیے تو جمع ہوئے ہیں. آپ نے ٹھیک کہا، ہم لوگ انہیں یسوع مسیح کہتے ہیں. ہاں تو آگے سنیے. لوگوں نے یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہی ان کی تعلیم کو بدل دیا ہے. انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگے ہیں، حرام گوشت کو جائز بتانے لگے ہیں. ان لوگوں میں پولس بھی شامل ہے، بلکہ وہی اس گمراہی کو پھیلانے کا سبب بنا ہے. نہیں 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 نہیں. کیا نہیں نہیں؟ آپ کو کیا ہوا؟ ابھی تو آپ نے کتاب کا مقدمہ بھی مکمل نہیں پڑھا. اٹک کیوں گئے آپ؟ سوری، میں اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا. حیرت ہے پروفیسر جان، ابھی ابھی تو آپ لمبی چوڑی باتیں کر رہے تھے، اب چپ سادھنی. آگے پڑھیے نا، کیا لکھا ہے؟ نہیں نہیں، میں نہیں پڑھوں گا. یہ میں نے کیا سنا ہے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، بالکل غلط. دیکھیے، اگر آپ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر مجھے اجازت دیجیے، میں پڑھ دیتا ہوں. پڑھے بغیر تو اب کوئی چارہ نہیں. باقی لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان سب کے چہروں پر حیرت ہی حیرت ہے. اس قدر طویل باتیں کرنے کے بعد آپ کتاب شروع کرتے ہی خاموش ہو گئے. یہ لوگ کیا خیال کریں گے؟ یہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کر لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. بس میں یہ کتاب نہیں پڑھوں گا. تب پھر مجھے اجازت دیں، میں پڑھ دیتا ہوں. اچھی بات ہے، آپ پڑھ دیں. شکریہ، آپ نے اجازت تو دی. میں پھر سے شروع کرتا ہوں تاکہ عبارت میں تسلسل رہے. برناباس لوگوں کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں، روئے زمین کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتا ہوں اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے یسوع مسیح کو بھیج کر ہماری خبر گیری فرمائی. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے. لوگوں نے یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہی ان کی تعلیم کو بدل دیا ہے. انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگے ہیں، حرام گوشت کو جائز بتانے لگے ہیں. ان لوگوں میں پولس بھی شامل ہے، بلکہ وہی گمراہی پھیلانے کا سبب بنا ہے. اسی نے یہ مشہور کیا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے. اس کے اس گمراہی پھیلانے کی وجہ ہی سے یہ حق باتیں لکھنے پر مجبور ہوا ہوں. میں بندگان خدا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پولس نے پھیلائی ہے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے. جو میں لکھ رہا ہوں حق وہی ہے، اسی کو تسلیم کرو تاکہ تم ہمیشہ کی نجات پا سکو.
خدا تمہاری حفاظت فرمائے اور شیطان کے شر سے بچائے۔ یہ ہے اس کتاب کا مقدمہ، آپ دیباچہ کہہ لیں۔ یہاں ذرا یہ وضاحت ہو جائے کہ پولس کون تھا جس کا یہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بہت سے لوگ خود کو ان کا قریبی شاگرد بتانے لگے، پکار کر لوگوں کو بتانے لگے کہ وہ یسوع مسیح کے نزدیکی شاگرد ہیں، یعنی حواری ہیں، اور یہ کہ ان کی تعلیم اس طرح تھی، یوں تھی وغیرہ۔ ایسے لوگوں میں جس نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی اس کا نام پولس ہے۔ یہی برناباس نے لکھا ہے کہ پولس بھی ایسے لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے یسوع مسیح کی تعلیم کو بدل دیا اور یسوع مسیح کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ نہیں تھی۔ نہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی چال ہے، آپ لوگوں نے مل کر یہ جال پھیلایا ہے۔ پروفیسر جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مائیکل شروع سے یہاں موجود رہا ہے، اس حصے کی کھدائی اس نے اپنی موجودگی میں شروع کرائی ہے۔ لائبریری ملنے کی اطلاع بھی اسی نے مجھے دی تھی، میں تو اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھا۔ مائیکل، کیا تم اس بات کی وضاحت کرنا پسند کرو گے؟ جی ہاں جناب، یہ بات درست ہے، لیکن میں اس کتاب کو درست ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ تمہاری مرضی مائیکل اور پروفیسر جان صاحب، آپ بھی پسند کریں تو کتاب سن لیں، سننا نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی، کتاب تو اب پڑھی جائے گی۔ یہاں سب لوگ اس کتاب کو سننے کے لیے نہایت بے چین نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت ان پر کھل چکی ہے اور یہ مزید وضاحت چاہتے ہیں، تفصیل سے سننا چاہتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل سننا چاہتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ کتاب عجوبہ ہے۔ دیکھیے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کتاب کی بنیاد پر پروفیسر صاحب ہم سب کو غلط ثابت کرنے کا اعلان فرما رہے تھے، اب اس کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے ہم مذہب مسٹر مائیکل اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ کتاب کی دریافت کے سلسلے میں کوئی دھوکہ بازی نہیں کی گئی، چال نہیں چلی گئی، عیسائی حضرات کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے کوئی سازش نہیں کی گئی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھی بات ہے، اب جب کہ آپ سب نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے تو میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تاہم میری خواہش ہے کہ کم از کم پروفیسر جان صاحب کتاب کے الفاظ پر ضرور نظر رکھیں، تاکہ یہ اتنا تو کہہ سکیں کہ ترجمہ غلط نہیں کیا گیا یا ترجمہ کرنے میں کوئی دھوکہ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھی بات ہے، آپ لوگ کتاب کا مقدمہ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ مقدمے کے بعد برناباس نے اپنی انجیل اس طرح شروع کی ہے کہ پہلے یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل سن لیں۔ لکھتے ہیں، فرشتہ جبریل علیہ السلام کماری مریم کے پاس آیا۔ مریم بہت عبادت گزار تھیں، بالکل پاک باز تھیں۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر ان سے کہا، خدا تیرے ساتھ ہوئے مریم۔ مریم یہ الفاظ سن کر گھبرا گئی۔ فرشتے نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں مریم، میں اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہوں، اس کا فرشتہ ہوں، تمہیں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ تم ماں بننے والی ہو۔ مریم یہ سن کر اور زیادہ گھبرا گئی۔ خوف کی حالت میں اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اس پر فرشتے نے کہا، اے مریم، جس خدا نے بغیر انسان کے انسان کو پیدا کیا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تجھے ماں بنا دے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس بچے کا نام یسوع رکھنا، اسے شراب اور حرام گوشت سے بچانا، اس لیے کہ یہ بچہ خدا کا مقدس بندہ ہے۔ اس طرح یسوع پیدا ہوئے، ان کا نام حکم کے مطابق یسوع رکھا گیا۔ یسوع 12 برس کے ہوئے تو خدا کی عبادت میں لگ گئے۔ 30 سال کے ہوئے تو فرشتہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس آیا۔ اس نے چمکتے آئینے کی مانند ایک کتاب انہیں پیش کی۔ وہ کتاب یسوع کے دل میں اتر گئی۔ اس کتاب میں ان تمام باتوں کا علم تھا جو خدا نے کہی تھی، جو خدا کی مرضی تھی، یہاں تک کہ ہر بات ان کے لیے نمایاں ہو گئی۔ یسوع نے خود مجھ سے کہا،
اے برناباس، یقین جان مجھے ہر نبی اور ہر نبوت کا علم دیا گیا ہے۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سب کچھ اس کتاب میں ہے جو میرے دل میں اتاری گئی ہے۔ برناباس، مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ یسوع کو معلوم ہو گیا تھا کہ خدا نے انہیں نبی بنایا ہے، لہذا وہ یروشلم کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑ پر سے اترتے ہوئے انہیں ایک کوڑھی ملا۔ خدا کے فیض سے اس نے جان لیا کہ یہ یسوع نبی ہے، چنانچہ اس نے رو کر التجا کی، یسوع مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے پوچھا، بھائی تو کیا چاہتا ہے؟ کوڑھی نے کہا، خداوند مجھے صحت دے۔ یہ سن کر یسوع نے کہا، تو احمق ہے، خدا تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، وہی تجھے صحت دے گا، میں تو ایک بشر ہوں جیسا تو ہے۔ پھر یسوع نے اس کے لیے دعا کی، اس کا کوڑھ دور ہو گیا۔ کوڑھی کے بھلا چنگا ہونے کی خبر آگ کی طرح یروشلم میں پھیل گئی۔ بے شمار لوگ یسوع کے گرد جمع ہو گئے۔ یسوع اس وقت عبادت خانے میں عبادت کرنے کے لیے داخل ہوا تھا۔ عبادت خانے کے اوپر چڑھ کر یسوع نے لوگوں کو خدا کا پیغام سنایا، ایک خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ ایک موقع پر یسوع نے لوگوں سے کہا، وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر جگہ ہے، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں، نہ اس کی انتہا ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں، اس کے نہ بیٹے ہیں نہ بھائی نہ ساتھی، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ مرتا ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے گا، تم اسے زمین پر رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ کیا کہا؟ یہ آپ نے کیا پڑھا؟ مجھے دکھائیں، کہاں لکھا ہے اس کے بیٹے ہیں نہ بھائی؟ یہ رہے، یہ الفاظ ترجمہ خود کر لیں۔ ہاں لائیے، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری انجیلوں میں تو ایسا نہیں لکھا۔ سنیے، ایک موقع پر یسوع نے لوگوں کو آدم، حوا اور شیطان کے بارے میں پوری تفصیل سے بتایا۔ ان کی اس تقریر کو سن کر لوگ رو پڑے، خود یسوع بھی روئے۔ ادھر کاہن لوگ ان کی تقریروں کو سن کر ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ انہوں نے سازش کر کے کچھ عالموں کو ان کے پاس سوالات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر پوچھا، کیا تو مسیح ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، دراصل میں مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تو پھر آخر تو کون ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں ایک آواز ہوں جو سارے یروشلم میں پکارتی ہے، خداوند کے رسول کے لیے راہ تیار کرو، وہ مجھ سے پہلے بنایا گیا اور میرے بعد آئے گا اور سچائی کا کلام لائے گا، اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ جب وہ آئے گا لوگوں کے لیے نجات اور رحمت لائے گا، وہ بے دینوں پر طاقت کے ساتھ آئے گا اور بت پرستی کو مٹا دے گا اور شیطان کو ناکام کر دے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل میں برکت دوں گا، جس طرح تو نے بتوں کو پاش پاش کیا اسی طرح تیری نسل بھی کرے گی۔ مطلب یہ کہ وہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، اور ابراہیم کو بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم ہوا تو وہ اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، لہذا آنے والا نبی اسماعیل کی اولاد سے ہوگا۔ وہ وقت کتنا مبارک ہوگا جب خدا کا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا۔ یقین جانو میں نے اسے دیکھا ہے، اس کی تعظیم کی ہے جیسے ہر نبی نے اسے دیکھا ہے، اور جب میں نے اسے دیکھا تو میری روح کو بہت تسکین ملی۔ میں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تیرے ساتھ ہو۔ کیا کہا؟ یہاں محمد نام لکھا ہے؟ ہاں، یہ دیکھ لیں اور مجھے آگے پڑھنے دیں۔ پھر ایک روز یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، غور سے سنو، کاہن میرے خلاف ہو گئے ہیں اور مجھے مروا ڈالنا چاہتے ہیں۔ شیطان تمہیں بہکانا چاہتا ہے، لیکن میں نے خدا سے تمہارے لیے دعا کی ہے، لہذا تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ ہاں، تم میں سے ایک ضرور آ جائے گا، وہ مجھے پھنسوانا چاہے گا۔ اور یہ بات یسوع نے یہودا کے بارے میں کہی تھی، اس لیے کہ یہودا کاہنوں کے ساتھ مل گیا تھا، اور اس بات کی خبر
یسوع کو جبریل علیہ السلام فرشتے کے ذریعے ہو گئی تھی۔ میں نے دکھ بھرے انداز میں یسوع سے کہا، اے استاد، مجھے بتا وہ کون ہے جو تجھے دغا دے گا؟ یسوع نے کہا، اے برناباس، وہ خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا، کیونکہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر حواری رونے لگے۔ یسوع نے انہیں تسلی دی اور کہا، تم گھبراؤ مت، میں تو دنیا میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہموار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خبردار، دھوکہ نہ کھانا۔ بہت سے جھوٹے پیدا ہوں گے جو میری انجیل کو ناپاک کریں گے۔ کیا کہا؟ ناپاک کریں گے؟ ہاں پروفیسر، مطلب یہ کہ انجیل کو بدل دیں گے۔ انجیل کی تعلیم کچھ ہوگی اور وہ کچھ اور تعلیم دیں گے، اور آج آپ پر یہ بات ثابت ہو گئی، ایسا ہو چکا ہے۔ انجیل میں خرد برد کر دی گئی ہے۔ اب آگے سنیے۔ اس موقع پر حواری اندریاس نے کہا، استاد، ہمیں اس کا کوئی نشان بتا تاکہ ہم اسے پہچان لیں۔ جواب میں یسوع نے کہا، وہ تمہارے وقت میں نہیں آئے گا، بلکہ کچھ مدت بعد آئے گا، جب میری انجیل مٹا دی جائے گی۔ اس وقت مشکل سے 30 ایماندار رہ جائیں گے۔ تب خدا دنیا پر رحم فرمائے گا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گا۔ اس کے سر پر ایک سفید بادل چھایا رہے گا۔ وہ بے دینوں پر بڑی طاقت سے آئے گا، زمین پر بت پرستی کو ختم کر دے گا۔ اسی کے ذریعے میرا سچا ہونا معلوم ہوگا۔ وہ ان لوگوں کی ترتیب کرے گا جو مجھے انسان سے بڑھ کر کچھ بنائیں گے۔ چاند کو 2 ٹکڑے کرے گا۔ وہ تمام نبیوں سے زیادہ واضح سچائی کے ساتھ آئے گا۔ ایک عورت نے یسوع سے کہا، میں تو سمجھتی ہوں تو ہی مسیح ہے۔ اس پر یسوع نے جواب دیا، بے شک میں اسرائیل کے گھرانے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مگر میرے بعد ساری دنیا کی طرف خدا کا بھیجا ہوا مسیح آئے گا۔ تب ساری دنیا میں خدا کی عبادت ہوگی۔ ایک دن ایک کاہن نے پکار کر کہا، ٹھہر یسوع، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تو کون ہے۔ یسوع نے جواب دیا، میں یسوع ہوں، مریم کا بیٹا، ایک انسان جو فانی ہے اور خدا سے ڈرتا ہے۔ یہ سن کر کاہن نے کہا، موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے، خدا ہمارے پاس مسیح بھیجے گا جو ہمیں بتائے گا خدا کی مرضی کیا ہے اور دنیا کے لیے رحمت لائے گا۔ ہمیں سچ بتا، کیا تو ہی خدا کا وہ مسیح ہے جس کا ہمیں انتظار ہے؟ یسوع نے جواب دیا، یہ سچ ہے کہ خدا نے ایسا وعدہ کیا ہے، لیکن میں وہ مسیح نہیں ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے رسول بنا اور میرے بعد آئے گا۔ اس پر کاہن نے کہا، یہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ تو خدا کا نبی ہے اور قدوس ہے۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، جس مسیح کے آنے کی تو بات کرتا ہے وہ کس طرح آئے گا؟ یسوع نے جواب میں کہا، خدا کی قسم، میں وہ مسیح نہیں ہوں جس کا انتظار دنیا کی تمام قوموں کو ہے۔ جب خدا مجھے اٹھا لے گا تو لوگ شیطان کے ورغلانے میں آ جائیں گے۔ وہ مجھے خدا کہیں گے اور خدا کا بیٹا کہیں گے، تب وہ آئے گا۔ نہیں، اف خدایا، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ کیا پوری عیسائی دنیا اس وقت اندھیرے میں ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ یہ انجیل بالکل اصلی ہے۔ قرآن کریم نے بھی اسی قسم کے اعلانات جگہ جگہ کیے ہیں۔ آپ پسند کریں تو اس انجیل کا غور سے مطالعہ کریں اور قرآن کا بھی مطالعہ کریں، حقیقت آپ پر کھل جائے گی۔ خیر سنیں، بہت اہم باتیں ہیں، آپ لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹانے والی باتیں ہیں۔ آگے یسوع فرماتے ہیں، پھر میری تعلیم بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی، یہاں تک کہ مشکل سے 30 آدمی ایمان پر رہ جائیں گے۔ تب خدا دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کلام پر بھی جو اس پر نازل کیا جائے گا۔ اس پر کاہن نے کہا، میں بادشاہ کو یہ ساری باتیں بتاؤں گا اور اعلان کراؤں گا کہ کوئی تجھے خدا کا بیٹا نہ کہے۔ یسوع نے جواب میں کہا، یہ سن کر میرا اطمینان نہیں ہوا،
میرا اطمینان تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں ہے، وہ میرے بارے میں تمام غلط باتوں کو مٹا دے گا اور اس کا دین پھیل کر پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ یہی وہ وعدہ ہے جو خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا، اس کے دین کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اس پر کاہن نے سوال کیا، کیا خدا کے رسول کے آنے کے بعد اور نبی آئیں گے؟ یسوع نے جواب دیا، اس کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی نہیں آئیں گے، مگر جھوٹے نبیوں کی ایک بڑی تعداد آئے گی۔ اس کا مجھے رنج ہے۔ وہ جھوٹے نبی شیطان کے ورغلانے میں آ جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک میری بشارت کو آڑ بنا کر نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس پر یسوع سے پوچھا گیا، کیا وہ مسیح کہلائے گا اور کس نشان سے اس کا آنا ظاہر ہوگا؟ یہ سوال سن کر یسوع نے کہا، اس مسیح کا نام قابل تعریف ہے، کیونکہ خود خدا نے اس کا یہ نام رکھا۔ جب اس نے اس کی روح کو پیدا کیا تو اس نے کہا، محمد انتظار کر، کیونکہ میں بڑی تعداد میں مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ جو تیری تعریف کرے گا وہ مبارک ہوگا، جو تجھے برا کہے گا لعنتی ہوگا۔ جب میں دنیا میں تجھے بھیجوں گا تو رسول نجات بنا کر بھیجوں گا، اور تیرا کلام سچا ہوگا، یہاں تک کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، یعنی قیامت آ جائے گی، پر تیرا دین نہیں ٹلے گا۔ سو اس کا پاک نام محمد ہے۔ یہ سب کچھ سن کر یسوع کے آس پاس موجود تمام لوگ پکار اٹھے، اے خدا، اپنا رسول ہماری طرف بھیج۔ اے محمد، دنیا کی نجات کے لیے جلد آ۔ تب اس وقت کے بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی مسیح کو خدا کا بیٹا نہ کہے، یہ خدا کے نبی ہیں، ورنہ موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ فرمان تانبے پر کندھا کر کے عبادت خانے میں لٹکا دیا گیا۔ اف میرے اللہ، اس انجیل سے تو روز روشن کی طرح آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور یہی بات قرآن کہتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کے نہیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب آگے اس انجیل میں برناباس نے یسوع سے پہلے کے نبیوں کے واقعات یسوع کی زبانی درج کیے ہیں۔ مثلا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے گئے، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر یسوع نے یہ سارے واقعات اور حالات سنا کر اپنے حواریوں سے کہا کہ وہ یہودیہ اور اسرائیل میں گھوم کر اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سچائی کی تبلیغ کریں، جو تعلیم میں نے تمہیں دی ہے ان میں عام کریں، لوگوں کو بتائیں خدا ایک ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، تم سب جاؤ، لیکن برناباس اور یوحنا میرے پاس ٹھہر جائیں۔ جب سب چلے گئے اور یسوع کے پاس وہ رہ گیا جو یہ انجیل لکھ رہا ہے، تو یسوع نے کہا، اے برناباس، میں تجھ پر کچھ راز کھولنا چاہتا ہوں، تو ان رازوں کو میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں پر ظاہر کرنا۔ یسوع یہ الفاظ کہہ کر رو پڑا۔ میں نے اس سے کہا، اے استاد، رونا تو مجھے چاہیے اور لوگوں کو رونا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، اور تو جو خدا کا قدوس ہے اور نبی ہے، تجھے رونا زیب نہیں دیتا۔ اس پر یسوع نے جواب دیا، یقین جان برناباس، جتنا رونا چاہیے میں نہیں رو سکا، کاش وہ مجھے خدا نہ کہتے، خدا کا بیٹا نہ کہتے، اور میں اس دن یعنی قیامت کے دن بے خوف ہوتا۔ میرا رونا وجہ ہے، میں اپنے ایک شاگرد یعنی حواری کے ذریعے 30 سکوں میں بیچا جاؤں گا، یعنی وہ حواری 30 سکے لے کر میری مخبری کرے گا، اور جان لے جو میرا سودا کرے گا وہی میری جگہ مارا جائے گا، اس لیے کہ خدا مجھے زمین سے اٹھا لے گا، یعنی آسمان پر اٹھا لے گا، اور اس غدار کی شکل میری شکل سے بدل دے گا۔ ہر کوئی اس کے بارے میں یہی خیال کرے گا کہ وہ میں ہوں، وہ بری موت مرے گا۔ پھر جب محمد خدا کا مقدس رسول آئے گا تو یہ بدنامی دور ہوگی، یعنی وہ اپنے رب کے کلام کے ذریعے دنیا کو بتائے گا کہ مسیح ابن مریم کو سولی نہیں دی گئی، نہ اسے قتل کیا گیا، بلکہ اللہ نے تو اسے آسمان پر اٹھا لیا۔
یسوع کی یہ حیران کن باتیں سن کر میں نے پوچھا، اے استاد بتا وہ بدبخت کون ہے تاکہ میں اس کا گلا گھونٹ ڈالوں؟ یسوع نے جواب دیا، خاموش رہ، خدا کی یہی مرضی ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن دیکھ، اس موقع پر میری ماں کو صدمہ پہنچے گا، لیکن تو اسے سچی بات بتا دینا۔ تب میں نے یسوع سے وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا۔ ایک موقع پر یسوع نے یہ الفاظ کہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات سے سچائی مٹا نہ دی گئی ہوتی، یعنی اس میں تبدیلی نہ کر دی جاتی، تو خدا داؤد علیہ السلام کو دوسری کتاب یعنی زبور نہ دیتا، اور اگر داؤد علیہ السلام کی کتاب میں تحریف نہ کر دی جاتی تو خدا مجھے انجیل عطا نہ کرتا، کیونکہ ہمارا خدا تمام انسانوں کو ایک ہی پیغام دیتا ہے۔ سو جب خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تو وہ یہ سب پاک کرنے آئے گا، یعنی جن باتوں سے بدکاروں نے میری کتاب ناپاک کر دی۔ اس دوران یسوع کا حواری یہودا یسوع کی کسی بات سے ناراض ہو گیا۔ وہ سردار کاہن سے جا کر ملا۔ وہاں دوسرے کاہن اور یسوع کے مخالف لوگ موجود تھے۔ یہودا نے ان سے کہا، تم مجھے کیا دو گے اگر میں یسوع کو تمہارے ہاتھوں پکڑوا دوں؟ یسوع تو بادشاہ بن جانے کی فکر میں ہے۔ سردار کاہن نے پوچھا، بھلا تو اسے کس طرح پکڑوائے گا؟ اس پر یہودا نے کہا، شہر میں تو تم اسے پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس کے ارد گرد بے شمار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے اپنی جان پر کھیل جائیں گے، لیکن جب وہ کسی کے گھر میں ٹھہرے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ وہ کہاں ہے۔ سردار کاہن نے جواب میں کہا، اگر تم اسے ہمارے ہاتھوں پکڑوا دو گے تو ہم تجھے سونے کے 30 سکے دیں گے اور میں تجھ سے بہت اچھا سلوک کروں گا۔ جب دن نکلا تو یسوع لوگوں کے ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ عبادت خانے میں آیا۔ وہاں سردار کاہن موجود تھا۔ اس نے تنزیہ انداز میں کہا، اے یسوع، کیا تو وہ سب بھول گیا جس کا تو نے اقرار کیا تھا، یہ کہ نہ تو خدا ہے نہ خدا کا بیٹا اور نہ وہ مسیح جو سب سے آخر میں آئے گا؟ یسوع نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں تو نہیں بھولا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں قیامت کے دن بھی خدا کے تخت کے سامنے کہوں گا۔ خدا تنہا ہمارا خالق ہے، میں خدا کا خادم ہوں اور خدا کے رسول کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ سردار کاہن بولا، کیا تو اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے جو اپنے ساتھ اتنے ہجوم کو لیے پھرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، اگر چاہتا تو یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ سردار کاہن بولا، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ تو جادوگر ہے، شیطان تجھ پر سوار ہے، تو سردار کاہن کا لحاظ نہیں کرتا۔ یسوع نے جواب دیا، شیطان مجھ پر سوار نہیں، میں تو لوگوں کو شیطان سے بچانا چاہتا ہوں، اسی لیے تو شیطان میرے خلاف ہے اور شیطان میرے خلاف دنیا کو اکسا رہا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں خدا کی عبادت ہو۔ سردار کاہن یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور چیخ اٹھا، آؤ اس بد عقیدہ شخص کو سنسار کریں۔ اس پر ان لوگوں نے پتھر اٹھا لیے، لیکن یسوع ان کی نظروں سے اچانک غائب ہو گیا اور عبادت خانے سے نکل گیا، یعنی وہ نکلتے وقت کسی کو بھی نظر نہ آیا اور ان کے پھینکے ہوئے پتھر آپس میں انہی کو لگے۔ اس طرح ان پتھروں سے 1000 کے قریب آدمی وہاں مارے گئے۔ یسوع کے حواریوں کو وہ جاتا ہوا نظر آ گیا تھا، لہذا وہ بھی نکل کر اس تک پہنچ گئے۔ اس وقت ایک حواری وہاں آیا اور یسوع سے بولا، آقا، نالے کے پار میرا ایک باغ ہے، اس میں ایک گھر ہے، سو میں تیری منت کرتا ہوں اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ وہاں چل، تاکہ تو ان کاہنوں کی دشمنی سے بچ سکے، میں سب کی خدمت کروں گا۔ یسوع نے اس کی بات مان لی اور اس گھر میں چلا گیا۔ ادھر سردار کاہن نے لوگوں کو یہ کہہ کر اور بھڑکایا، دیکھا، اگر وہ جادوگر نہیں تو یکایک غائب کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے، عبادت خانہ ناپاک ہو گیا۔ اس کی تقریر سن کر بہت سے لوگ یسوع کے خلاف ہو گئے۔ جب حالات یسوع کے خلاف ہو گئے تو سردار کاہن حاکم کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا، یسوع اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ حاکم نے سردار کاہن سے کہا، اس کو تلاش کرو، جب معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہے تو ہمیں اطلاع کرنا، ہم تجھے ایک سپاہی دیں گے۔
اس طرح سارے یروشلم میں یسوع کی عام تلاش ہوئی۔ ان حالات کی اطلاع خدا نے یسوع کو دے دی۔ اس نے اپنے حواریوں سے کہا، اب وہ گھڑی آ پہنچی جب مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنے حواریوں کے لیے دعا کی اور کہا، اے خدا، اس پر لعنت ہو جو میری انجیل کو ناپاک کرے، اور اس پر بھی لعنت ہو جو مجھے تیرا بیٹا کہے، کیونکہ میں مٹی اور خاک تیرا خادم ہوں، اور میں نے کبھی بھی خیال نہیں کیا کہ میں تیرا اچھا خادم ہوں۔ خدایا، اپنے اس خادم کو عدالت کے دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہونے کی سعادت نصیب فرما، اور اپنا آخری رسول جلد بھیج تاکہ شیطان ناکام ہو۔ یہ الفاظ کہہ کر یسوع 3 بار پکارا، ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو اے عظیم و رحیم خدا۔ سب حواریوں نے روتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہو۔ لیکن یہودا نے یہ الفاظ نہ کہے، اس لیے کہ اس میں ایمان ہی نہیں تھا۔ یسوع نے اس موقع پر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، تم میں سے ایک مجھے ضرور پکڑوائے گا، لیکن وہ خود اس گڑھے میں گرے گا جو اس نے میرے لیے تیار کیا ہوگا۔ اس پر شاگرد بولے، وہ غدار کون ہے؟ لیکن یسوع نے اس کا نام نہ بتایا۔ پھر یہودا وہاں سے نکل گیا۔ اس وقت یسوع نے کہا، جو تجھے کرنا ہے کر لے۔ اس کے جانے کے بعد یسوع نماز میں مشغول ہو گیا۔ ادھر یہودا سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے کہا، آج رات میں یسوع کو پکڑوا سکتا ہوں اگر تم مجھے 30 سونے کے سکے دو۔ وہ اپنے 11 ساتھیوں کے ساتھ اکیلا ہے۔ سردار کاہن نے فوراً اسے رقم گن دی، پھر اپنا ایک آدمی حاکم کے پاس بھیجا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کا ایک دستہ ساتھ کر دیا۔ انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، ڈنڈوں پر مشلیں جل رہی تھی۔ اس حالت میں وہ یروشلم سے نکلے اور یہودا کے ساتھ اس مکان کے پاس پہنچ گئے جہاں یسوع موجود تھا۔ یسوع نے بہت سے لوگوں کی آمد کی آواز سنی۔ اس وقت اس کے 11 ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ تب خدا نے جبریل، میکائیل، زمائیل اور اورائیل کو حکم دیا کہ وہ یسوع کو دنیا سے نکال لائیں۔ مقدس فرشتے آئے اور شمال کی طرف جو کھڑکی تھی اس میں سے یسوع کو نکال کر لے گئے۔ انہوں نے اسے تیسرے آسمان پر لا بٹھایا۔ ادھر یہودا جھپٹ کر سب سے پہلے اس حجرے میں داخل ہوا جہاں سے یسوع کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، اور 11 شاگرد سو رہے تھے۔ اس وقت خدا نے حیرت انگیز کام کیا، اور وہ یہ کہ یہودا کی شکل بدل دی۔ اس کی شکل بالکل یسوع کی شکل سے بدل دی۔ وہ بول چال اور چہرے سے ایسا یسوع کی مانند ہو گیا کہ ہم اسے یسوع ہی سمجھے۔ وہ ہمیں جگہ جگہ کر پوچھنے لگا کہ استاد کہاں ہے؟ اس پر ہمیں بہت تعجب ہوا، کیونکہ اس وقت تو ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ یسوع نہیں ہے، یہودا ہے۔ ہم تو اسی کو یسوع خیال کر رہے تھے، لہذا ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ ہم نے جواب دیا، تو ہی تو ہمارا استاد ہے، کیا تو اب ہمیں بھول گیا ہے؟ یہودا مسکرا کر بولا، تم احمق ہو، میں یہودا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سپاہی اندر داخل ہوئے اور یہودا کو پکڑ لیا، کیونکہ وہ ہر طرح سے یسوع جیسا تھا۔ انہوں نے یہودا کو باندھ لیا اور مذاق بھی اڑایا، کیونکہ وہ یسوع ہونے سے انکار کر رہا تھا اور صحیح انکار کر رہا تھا۔ لیکن اس کے انکار پر کون ہے اعتبار کرتا؟ سپاہی بولے، ڈر نہیں، ہم تو تجھے اسرائیل کا بادشاہ بنانے آئے ہیں، اور ہم نے تجھے باندھا اس لیے ہے کہ ہم جانتے ہیں تجھے بادشاہت نامنظور ہے۔ یہودا نے تل ملا کر کہا، تمہارے حواس جاتے رہے ہیں، تم یسوع کو پکڑنے آئے تھے اور پکڑ لیا مجھے جو تمہیں یہاں لے کر آیا۔ تب سپاہیوں کا صبر جواب دے گیا۔ وہ یہودا کی گھونسوں اور لاتوں سے مرمت کرنے لگے اور تیش کے عالم میں اسے یروشلم لے آئے۔ اس وقت حواری یوحنا، پترس اور میں نے چھپ کر سپاہیوں سے فاصلے پر رہ کر ان کا پیچھا کیا، اور یہودا کے ساتھ جو کارروائی ہوئی وہ سب آنکھوں سے دیکھی۔ یہودا کی حالت اس وقت پاگلوں جیسی تھی۔ ہر ایک نے اسے ٹھڈے مارے، یہ خیال کر کے کہ وہ ہے تو یسوع اور بتا رہا ہے خود کو یہودا، موت کے ڈر سے پاگل بن رہا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ اس وقت ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ یسوع ہے، یہاں تک کہ یسوع کی ماں بھی یہی خیال کر رہی تھی، اور ہم بہت غم محسوس کر رہے تھے۔ اور میں جو یہ انجیل لکھ رہا ہوں
اس وقت وہ بھول گیا جو یسوع نے بتایا تھا، میرے ذہن میں بھی نہ رہا، اور میں بھی اسے یسوع خیال کر رہا تھا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، مارتے رہے، اس کے منہ پر تھوکا بھی، حالانکہ یسوع نے مجھے بتا دیا تھا کہ اسے اٹھا لیا جائے گا، وہ دنیا کے خاتمے تک نہیں مرے گا۔ چنانچہ ہم لوگ اس جگہ تک گئے جہاں اسے سولی دی جانی تھی۔ اس جگہ کا نام کوہ کانبوس تھا، وہاں مجرموں کو سولی دی جاتی تھی۔ یہودا کو جب سولی دی جانے لگی تو وہ چیخا، خدایا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مجرم تو بچ نکلا اور میں بے گناہ مرتا ہوں۔ اور میں سچ کہتا ہوں، یہودا کا ڈیل ڈال، چہرہ مہرا یسوع سے اتنا ملتا جلتا تھا کہ سب اسے یسوع سمجھ رہے تھے۔ اس لیے بعض لوگ یسوع کی تعلیم سے پھر گئے، یہ خیال کر کے کہ یسوع جھوٹا نبی تھا اور اس نے جو معجزے دکھائے تھے وہ جادو کے ہنر سے دکھائے تھے، کیونکہ یسوع نے تو کہا تھا وہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نہیں مرے گا۔ تب تو پھر اس وقت اسے دنیا سے اٹھا لیا جانا چاہیے تھا۔ اور جو یسوع کی تعلیم پر جمے رہے وہ غم میں اس قدر گھبرا گئے کہ اسے مرتے دیکھ کر یسوع کی بات یاد نہ رکھ سکے اور برابر روتے رہے، یہاں تک کہ یہودا کو سولی دے دی گئی۔ اس کی لاش کو صلیب سے اتار کر قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اور میں جو یہ انجیل لکھ رہا ہوں، یوحنا، اس کے بھائی یعقوب اور یسوع کی ماں کے ساتھ وہاں سے چلا آیا۔ جو شاگرد خدا سے نہیں ڈرتے تھے وہ یہودا کی لاش کو چرا کر لے آئے اور اس کو چھپا کر مشہور کر دیا کہ یسوع پھر سے جی اٹھا ہے۔ ادھر آسمان پر یسوع نے خدا سے دعا کی کہ اسے اپنی ماں اور شاگردوں کو دیکھنے کی طاقت عطا کر۔ تب خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی والدہ کو اور ہمیں یسوع کا دیدار کروایا جائے تاکہ انہیں تسلی ہو۔ خدا کی مہربانی سے یسوع ہمیں دکھائی دیا۔ اس نے ہمیں تسلی دی کہ ڈرو نہیں، میں زندہ ہوں، مرا نہیں، میرا اعتبار کرو، مجھے سولی نہیں دی گئی، میری جگہ یہودا کو سولی دی گئی۔ خدا نے اس کی شکل میری شکل سے بدل دی تھی۔ اس کے بعد یسوع نے مجھ سے کہا، اے برناباس، تو ضرور میری انجیل لکھنا اور سارا واقعہ پوری تفصیل سے لکھنا تاکہ ایماندار فریب میں مبتلا نہ ہو اور ہر ایک اس سچائی کا یقین کر لے۔ میں نے جواب دیا، میں ایسا ضرور کروں گا۔ پھر یسوع نے کہا، میں دنیا کے خاتمے کے قریب ایک بار پھر دنیا میں آؤں گا۔ خدا کا فضل اور رحمت تمہارے ساتھ ہو۔ پھر یسوع نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یسوع کے شاگرد اسرائیل میں پھیل گئے، لیکن شیطان نے سچائی کو جھوٹ سے بدل دیا۔ کچھ بد لوگ شاگرد ہونے کا دعویٰ کر کے تبلیغ کرنے لگے کہ یسوع مر گیا، جی نہیں اٹھا۔ کچھ نے کہنا شروع کیا وہ مر تو گیا تھا مگر پھر جی اٹھا، اور یہ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ ایسے فریب خوردہ لوگوں میں پولوس بھی ہے، مگر ہم وہی تعلیم دیتے ہیں جو میں لکھ چکا ہوں، ان کو جو خدا سے ڈرتے ہیں تاکہ وہ خدا کی عدالت والے آخری دن نجات پائیں۔ آمین۔ انجیل تمام ہوئی۔ اف خدا، اف، اب تو ماننا پڑے گا یہ بالکل اصلی انجیل ہے۔ خدا کوئی پتہ ہے یہ یہاں کیسے پہنچی؟ پولوس جیسے لوگ برناباس جیسوں کے خلاف تھے، ان سے چھپ کر برناباس نے یہ انجیل لکھی۔ ان لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے نہ جانے کیا کچھ کیا ہوگا۔ اب تو میں بھی یہی کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائی دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس انجیل کو محفوظ رکھا۔ اب ہم اس کا ترجمہ دنیا کی تمام زبانوں میں کروائیں گے اور اس کو دنیا تک پہنچائیں گے۔ جن کے نصیب میں ایمان ہوگا وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ یہ بھی سن لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہ تفصیل آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ لیجئے میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 30 دجال آئیں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ان تمام میں سے سب سے بڑا وہ ہوگا جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اس کا دعویٰ نبوت کا نہیں بلکہ رب ہونے کا ہوگا۔ وہ لوگوں سے کہے گا مجھے رب مان لو۔ جو اسے رب مان لیں گے انہیں عزت و اکرام سے نوازے گا اور اپنی خود ساختہ جنت میں داخل کرے گا۔
اور جو اس کا انکار کریں گے انہیں اپنی دہتی آگ میں گرا دے گا۔ دجال ہر بستی اور ہر شہر تک پہنچے گا مگر 4 مقامات تک نہیں پہنچ سکے گا، یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس اور مسجد طور۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے اور کثرت سے ان کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ دجال کا یہ فتنہ جاری ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ یہ اس طرح ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں ملبوس 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار پر نزول فرمائیں گے۔ آپ سر نیچے جھکائیں گے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرے زمین پر گریں گے، سر اوپر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے سفید اور چمکدار موتیوں کی شکل میں آپ کے جسم مبارک پر ٹپکیں گے جیسے کوئی غسل کر کے آیا ہو۔ اور یہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی، امام مصلی پر کھڑا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے کہ امت محمدیہ الا صاحب الصلاۃ والتسلیم ہی اس شرف کی صحیح حقدار ہے۔ اس نماز کی اقامت آپ کی امامت کے لیے کہی گئی ہے، لہذا آپ ہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اس امام کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر تیزی سے پھیل جائے گی، چنانچہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو یہ معجزہ حاصل ہوگا کہ جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ مر جائے گا۔ دجال کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے، کوئی دوسرا قتل نہیں کر سکے گا۔ دجال جب آپ کو دیکھے گا تو بدحواس ہو کر بوکھلا جائے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہ بھی کریں تو وہ اسی بدحواسی میں ہلاک ہو سکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کرائیں گے۔ آپ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی دجال کو قتل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ جب وہ آپ کو دیکھے گا تو بھاگ کر آپ سے بچنے کی کوشش کرے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لد پر، جو کہ اس وقت اسرائیل کا فوجی اڈا ہے، اس سے آ لیں گے، اس کے سینے میں خنجر یا نیزے کا وار کریں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے۔ پھر لوگوں کو اپنا خون آلود ہتھیار بھی دکھائیں گے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ دجال قتل ہو گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میانہ قد، کشادہ سینہ، سرخ و سفید گندمی مائل رنگ اور سیدھے لمبے کنگھی کیے ہوئے بالوں والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ جس مسلمان کی ان سے ملاقات ہو وہ میرا سلام انہیں پیش کرے۔ جو لوگ ان کے معاون و مددگار ہوں گے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد آپ 40 سال تک زمین میں رہیں گے، حاکم وقت ہوں گے۔ اپنی کتاب انجیل نہیں بلکہ قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکام نافذ کریں گے۔ صلیب کو توڑیں گے، کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، یا تو سب مر جائیں گے یا جو باقی رہ جائیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، اسلامی نظام نافذ کریں گے، مال و دولت اتنی عام ہوگی کہ کوئی زکات دینے کا مستحق نہ ہوگا، بارشیں عام ہوگی، زمین بھرپور اور وافر غلہ و اناج اگائے گی، یہاں تک کہ اگر صاف پتھر پر کوئی بیج رکھ دیا جائے گا تو وہ بھی اگائے گا۔ کسی کو بھی کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا، کوئی درندہ تک کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بغض، عداوت، حسد، کینہ اور اناد سب ختم ہو کر رہ جائے گا۔
عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کریں گے اور فج روحا سے احرام باندھیں گے۔ فج روحا وہی مقام ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر، فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے موقعوں پر گزر ہوا تھا۔ 40 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تو یہ تھی وہ علامات جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے لوٹ کر آنے کا ذکر موجود ہے۔ امید ہے اب آپ لوگوں کا مزید اطمینان ہو گیا ہوگا۔ ہاں، کیوں نہیں، ہم اب اندھیروں سے نکل آئے ہیں اور اپنے بھائیوں تک یہ انجیل ضرور پہنچائیں گے۔ سامعین کرام، میں لوٹ کر آؤں گا سی ڈی آپ نے سنی، اسی قسم کی سچی کہانیاں اور واقعات کیسٹس اور سیڈیز کی صورت میں آپ تک مسلسل پہنچائی جا رہی ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انبیاء کرام کے واقعات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ کرام، محدثین اور عظیم اسلامی شخصیات کی زندگیوں پر مبنی کیسٹس اور سیڈیز دارالسلام اسٹوڈیو باقاعدگی سے تیار کر رہا ہے۔ ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر آپ اسلامی جذبے سے سرشار ہوں گے۔ آپ کی شخصیت میں اسلام کی جھلک نظر آئے گی۔ اس دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ پھر یہ کہ ان سیڈیز اور کیسٹس کی صورت میں آپ ایک علمی خزانے کے مالک ہوں گے۔ آپ سے متعلق لوگ بھی اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دارالسلام اسٹوڈیو سے جاری ہونے والی سیریز پیش کر رہے ہیں محمد طارق شاہد اور حبیب کبریا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے، دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام کا ایک شعبہ ہے جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 25 مختلف ملکوں مثلا امریکہ، برطانیہ، شارجہ، جدہ، ریاض اور پاکستان وغیرہ میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا پتہ نوٹ کریں، دارالسلام اسٹوڈیو 50 لوور مال، نزد MAO کالج لاہور۔ فون 724-0024 اور 723-2400، فیکس 735-4072۔ اپنے قیمتی مشوروں اور اپنی آرا سے ضرور نوازیں۔ اللہ حافظ۔